बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर टुडे, मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में हम उस अंदोनाक अलमिये के हवाले से बात करेंगे जिसे 31 बरस बीत गए हैं। 6 जनवरी 1993 को सोपूर में एक सानहा होता है। सोपूर नॉर्थ ऑफ कश्मीर का एक टाउन है जो 50 किलोमीटर के ऊपर मबनी है ये इलाका, और वहाँ पे जो खून और खून की होली खेली गई बीएसएफ की जानिब से। 94th बटालियन ऑफ बीएसएफ ने वहाँ पे जो जुल्म बर्बरियत की वो आज भी हमें सुनाई दे रही है। आज भी उनके प्यारे जो हैं, जो 60 लोग वहाँ पे शहीद हुए, 31 बरस पहले 60 लोगों को शहीद कर दिया गया। 1.5 किलोमीटर के इलाके में जितनी भी बिल्डिंग्स आ रही थी उन तमाम को नजर आतिश कर दिया गया। उनके ऊपर गन पाउडर फेंक के उनको आग लगा दी गई, और ये सब कुछ किया गया बीएसएफ के उन गुंडों ने, उन बुचर्स ने। और ख़ास तौर पे एक 6 माह का बच्चा जो है उसे शहीद कर दिया गया, और उसके साथ साथ उसकी माँ को भी बाद में शहीद कर दिया। ये मामला क्यों हुआ? इसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ चल रही थी? बीएसएफ को इतनी इम्प्यूनिटी क्यों मिली? क्या इसके बाद कोई इंक्वायरी हुई? अगर कोई इंक्वायरी हुई तो क्या उनको कैफरे किरदार तक लाया गया, और अगर कैफरे किरदार तक लाया गया तो कितने लोगों को सज़ा दी गई? इन तमाम सवालों का जवाब आज भी वो कश्मीरी जो सर्वाइवर्स हैं, आज भी वो कश्मीरी जो उनके प्यारे जो पीछे रह गए हैं, वो पूछ रहे हैं हिंदुस्तान की उस फाशिस्ट रजीम से, उमर अब्दुल्ला की इस कठपुतली हुकूमत से, कि उनके प्यारों का खून किसके सर है, कौन जिम्मेदार था इसका, और क्या अगर कोई जिम्मेदार नहीं था तो इतना बड़ा सानहा कैसे हो गया? इसके ऊपर रिपोर्ट्स जो हैं वो ह्यूमन राइट्स वॉच की जून 1993 में एक रिपोर्ट आई जिसने काफ़ी होशरुबा इंकिशाफात किए। इसके बाद फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस हवाले से रिपोर्ट की, और उसने कोट किया 5 जनवरी 1993 को लेफ्टिनेंट जनरल डीएसआर सहीनी के हवाले से, जो कि कमांडर इन चीफ था नॉर्दर्न कमांड का। उसका ये कहना था कि हम कश्मीर में किसी सूरत कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं, हम अपनी मिलिट्री को ये अलाउ नहीं करेंगे। ठीक एक दिन के बाद 6 जनवरी 1993 को ये सानहा पेश आता है। इसी तरीके से उस वक़्त का जो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर जनरल था केवी कृष्णा राव, उसने भी कुछ ऐसे ही अल्फाज कहे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी हैं। वो ये कि बीएसएफ की जो 9th बटालियन थी, उसके कमांडेंट ने कहा कि जी सेल्फ डिफेंस में हमने ये सारी की सारी गोलियां चलाई, और पहले उसने कहा कि जितने भी लोग मारे गए हैं ये सारे के सारे टेररिस्ट थे, ये सारे के सारे अस्करियत पसंद थे। तो 6 महीने का बच्चा भी अस्करियत पसंद था। तो जब उससे काउंटर क्वेश्चनिंग की गई तो उसने कहा जी हमने सेल्फ डिफेंस में ये सारा कुछ किया है। फिर पुलिस की एक रिपोर्ट आती है सोपूर की, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए। पुलिस का उस वक़्त का जो एसएसपी था उसने कहा कि हमें बीएसएफ ने बंद कर दिया, और हमें कहा कि अगर तुमने बचाने की कोशिश की तो तुम्हें भी उसी तरह से इबरत का निशान बनाया जाएगा जिस तरह से इन लोगों को बनाया गया है। फिर बीएसएफ की इन्हीं गुंडों ने बाद में जाकर उन तमाम लोगों को धमकाया कि अगर तुमने हमारे खिलाफ किसी किस्म का कोई बयान दिया तो हम तुम्हारा वो हशर कर देंगे जो कि सोपूर के लोगों का किया था। इस पे मजीद फैक्ट्स भी हैं, ज़रा बात करेंगे इस हवाले से। बड़े एक्सपर्ट पैनल ने से आज हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियोज़ में भी, स्काइप के ज़रिए भी आज हमारा साथ दे रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा है, अपना थिंक टैंक भी रन करते हैं। बैरिस्टर सुंदस मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, नामवर लीगल माइंड हैं जी। और हमारा साथ दे रहे हैं आमिर महबूब साहब, नामवर सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं और कश्मीर के अफेयर्स के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। ज़ुबैर हुसैन साहब ने हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया है। आप जो है यूरोप से सहाफ़त करते हैं, बड़े बेबाक सहाफ़ी हैं, आपको भी हम वेलकम करते हैं। तमाम अपने पैनलिस्ट को खुश आमदीद करने के बाद ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम शर्मिंदा है, आदिल तुम्हारे जिंदा है, ये मुल्क हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे। 6 जनवरी के कातिलों को सजा दो, सजा दो। मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके सोपूर में 6 जनवरी 1993 को भारतीय फौज ने 60 बेगुनाह कश्मीरियों के साथ खून की होली खेली। काबिज भारतीय फोर्सेज ने सोपूर में जिस बेदर्दी से बेगुनाह और मासूम कश्मीरियों को गोलियों को निशाना बनाया, वो मनाजिर दिल दहला देने वाले थे। काबिज भारतीय फोर्सेज ने मुसाफिर गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, घरों और बाजारों को बारूद छिड़क कर आग लगा दी। हर तरफ आग के शोले थे और लहू में डूबे कश्मीरियों की चीखों पुकार। इस वहशियाना कत्लेआम में 6 माह के शीखवार बच्चे को मां से छीनकर आग में फेंक दिया गया और खातून को शहीद कर दिया गया। ये मनाजिर
किसी क़यामत सुग़रा से कम न थे। काबिज़ भारतीय फोर्सेज ने कश्मीरियों की इमलाक भी जला दी, जिससे कस्बे की मशहूर कमर्शियल प्रॉपर्टी और इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज सोपूर समेत 350 से ज़ायद दुकानें और दर्जनों घर राख का ढेर बन गए। 32 साल बाद भी इस वाक़े की खौफनाक और दिलखराश यादें कश्मीरियों के दिलो दिमाग में ताज़ा हैं। UNHCR के मुताबिक सोपूर कत्लेआम कश्मीरियों के खिलाफ रियासती जुल्म सितम का एक वाज़ेह सबूत था। टाइम मैगजीन में भी सोपूर कत्लेआम पर ब्लड टाइड राइजिंग के ज़ेरे उन्वान एक रिपोर्ट भी शाया हुई थी, जिसमें वाक़े को तारीख़ कश्मीर का बदतरीन कत्लेआम करार दिया गया था। ये खूरेज़ी न सिर्फ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी थी, बल्कि रियासती ताकत के बेजा इस्तेमाल की भी गम्माज़ी करती है। मगर 32 साल गुजरने के बावजूद कातिल आज़ाद और मुतासरीन हुसूल इंसाफ के लिए दरबदर हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सोपूर कत्लेआम के शुहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए मुतालबा किया है कि आलमी बिरादरी सोपूर कत्लेआम और इस तरह के दीगर वाक़यात में मुलव्विस भारतीय एहलकारों को सजा दिलवाए। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, कुछ सर्वाइवर्स हैं जिसके इंटरव्यूज़ किए हैं, वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले आपको वो भी दिखा देते हैं। एक ने दूसरे से कहा आपके पास क्या है, उसने कहा कैरोसिन है, लगा। तो इसी में जो मेरे ऊपर से जो कपड़ा था वो उन्होंने फ्लैट करके खोल के उसी काउंटर के ऊपर रखा, खोल के ऊपर से मिट्टी का तेल उसमें डाल दिया और आग लगा दी। कुछ ऑन स्पॉट आई थी तो अंधाधुंध करो वो फायर पता फायर कपर आव क्या फायरिंग गई तकरीबन 2-2.5 घंटे कंटिन्यू। तथ मज गए फैमिली मेम्बर 5 पन तथ मज मे बरदर पन सजाद अहमद, पितर बोय गुलाम रसूल शाला, मास्टर बोय बशीर अहमद शाला, मोहम्मद अशरफ शाला, बे मुलाजिम अत मज गुलाम रसूल सोफी, सह अशपोरा हंदवारू द्रास बदर नबर यमो कोल मिसाल BSF शटल थोड़ तुल निकलो बाहर। वानी साहब, सबसे पहले आपको इन्वॉल्व करूँगा, ये फरमाइएगा सोपूर सानेहा, ये सानेहा क्यों हुआ और इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, इस तनाजुर में देखा जाए कि 1990 में जब कश्मीर के अंदर पहली दफ़ा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का जो लागू हुआ और उसके बाद आपने देखा कि 2012 का एक सानिया होता है, उससे पहले भी सानियात होते हैं, तो ये अब BSF हो या आर्मी हो या कोई भी जो उनकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी थी, दे न्यू दे हैव द इम्पनिटी टू डू एनीथिंग। तो उन्होंने इससे पहले भी एक फ़ायर होता है, चेक काउसा एक जगह है, वहाँ पर एक फ़ायर होता है और एक फ़ायर के बदले में पूरे गाँव को जला देते हैं। फायर किसी तरफ से आता है और दे टेक रिफ्यूज कि हम पर फायरिंग हुई और वो पूरे गाँव को जला देते हैं। यहाँ सोपोर के अंदर जो उनका वर्शन, मैं पहले उनका वर्शन बताऊंगा आपके, हिंदुस्तान की फ़ौज का वर्शन ये था कि यहाँ पर जी फाइट हो रही थी और लोग जो मारे गए ये क्रॉस फायरिंग में मारे गए, उन्होंने ये किया, लेकिन कोई भी कैजुअल्टी फ़ौज की उस सारे साहने में नहीं हुई जिसको बताया जाए। बुनियादी तौर पर फ़ौज उस दिन ये BSF पूरे सोपोर में हर नाके पर खड़ी थी, जगह जगह पर मौजूद थी। ये एक ट्रिपलैंड मैं कहूँगा, एक जेनोसाइड था, एक चीज़ जो सोपोर में करने जा रहे थे, क्योंकि इस तरह से हर जगह पर, हर नुक्कड़ पर, हर जगह वो ट्रिगर हैप्पी फोर्सेस नहीं होते मौजूद। वो नाके होते थे, सारी जगह होते थे, लेकिन इस तरह से नहीं जो उस वक्त की सिचुएशन बताई जाती है। और ऑल ऑफ ए सडन वो पहले एक बस को रोकते हैं, उस बस के जो ही दरवाजे खुलते हैं और उसके वो फायरिंग करते हैं। 15 लोगों को वो शहीद कर दे वहाँ पर, जो बस बांडीपुरा सोपोर से बांडीपुरा जा रही थी। लोग आ रहे थे, क्या ये मुसल्लह थे? नहीं, देवर वो आम पैसेंजर्स थे जो जा रहे थे सोपोर। बस में कौन से मुसल्लह लोग जाते यार, जहाँ पर उस आप ऑलरेडी आपने फौज हर जगह खड़ी की है, हर रोड पर, तो उस मुसल्लह लोग थोड़ी बस में जाते हैं। देवर उनकी मर्जी, उन्होंने फायरिंग कर दी और उन प्लानिंग के तहत फिर वहाँ पर एक ट्रक खड़ा था जिनको अनलोड करने थे, फ्रूट्स उनकी गाड़ी में थे, तो उसमें 4 लोग थे, उन 4 को वहाँ ही शहीद कर दिया। कार एक जिसके बच्चे का आप जिक्र कर रहे थे, कार में और लोग घरों में के अंदर वो गए। और फिर जब वो उनका बस नहीं चला तो उन्होंने लोगों ने शटरें उतारने की कोशिश की कि अंदर रहेंगे, फायरिंग हो रही है बाहर कि हम बच जाएं, उनने दुकानों को आग लगा दी। एंड
کرتے کرتے پورا سوپور, جہاں اس وقت جو رپورٹ ہوئی پورے پریس میں جو لوگوں نے دیکھا, شاید میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ 400 سے زیادہ کے قریب جو ہیں دکانیں, پورا بازار سوپور کو جو تھا اقبال جو رپورٹ کی ہے فگر وہ 500 سے زائد عمارتوں کو آگ لگائی, جس میں میں کہتا ہوں 400 سے زیادہ دکانیں تھیں, اور پھر گھر تھے جو جن میں لوگ اندر شہید ہوئے اور پھر زخمی بھی ہوئے لوگ. یہ ایک جانی سوچ سمجھ کر ایک قتل عام انہوں نے سوپور میں کیا, کیونکہ سوپور واز ٹریٹڈ ایز دا لٹل پاکستان. سوپور کو کہتے تھے چھوٹا پاکستان, جہاں ہر وقت وہاں سے جلسے جلوس اور کوئی چیز وہاں سے نکلتی تھی وہ سوپور سے شروع ہوتی تھی. سو دے ٹارگیٹڈ سوپور بائی دس وے, اور اس طرح سے سوپور کے ایک بڑے سانے نے جنم لیا. وہاں پر ڈگری کالج جو وومنز کالج تھا اس کو بھی آگ لگائی, دکانوں کو آگ لگائی, اور جو آپ نے انٹرو میں کہا پولیس کو آنے نہیں دیا. ایون جو فائر فائٹرز تھے وہ آنا چاہتے تھے روکنے کے لیے, ان کو نہیں کری. ان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں, جو کمیشن انہوں نے بنایا تھا بعد میں ساری چیزیں, لیکن اس کمیشن کا کوئی کام نہیں ہوا. کمیشن کے حوالے سے بات کی, میں شارٹلی آپ سے کمیشن پہ بھی بات کر لیتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ اس کے اوپر انٹرنل انکوائری کی گئی, اس کے بعد پھر ایک کمیشن بنایا گیا, اور پھر اس کے بعد جوڈیشل انکوائری کروائی گئی. ویئر آر دا آؤٹ کمز؟ کشمیر میں جو میں آپ کو بتاؤں 2015 تک 16 تک کا میرے پاس ریکارڈ ہے کہ کوئی 210 کے قریب انکوائریز اور جو جوڈیشل کمیشن بنائے گئے, انکوائریز کی گئی, انٹرنل انکوائریز ساری چیزیں کی گئی, لیکن ایک بھی کوئی پائی تکمیل تک نہیں پہنچی, اور کسی بھی بھارتی فوجی کو سزا نہیں دی گئی, کیونکہ ہر جگہ وہی سوئنگ ان آتا تھا کہ ہندوستان کی فوج نے جو کچھ کیا وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی کیا, اور ان دا لائن آف ڈیوٹی اس کو پروٹیکشن حاصل ہے. امر سنگھ چودھری کو اپوائنٹ کیا گیا, یہ 30 جنوری کو اپوائنٹ کیا گیا تاکہ اس کو کر سکیں. اس کا آؤٹ کم کوئی نکلا؟ کوئی آؤٹ کم نہیں. یہ ساری چیزیں صرف ہوتی تھی پبلک آؤٹ کرائی جو تھی اس کو روکنے کے لیے کمیشن بنایا جاتا ہے, اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگر آپ کی اجازت میں ایڈوکیٹ صاحبہ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں. یہ امپیونٹی کا بہت بڑا کیس نہیں کہ ان کو آرم فورسز کو ٹوٹل امپیونٹی حاصل ہے, اور خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ جی کچھ لوگوں کو انڈر سسپیشن شروع میں کیا گیا, بعد میں پھر ان کو ٹرانسفر کیا گیا پلوامہ, اور بعد میں وہاں سے چپکے سے راجستھان نکال دیا گیا, اور آج تک کسی کو کوئی. یہ کشمیری کس کے ہاتھ پہ اپنا خون تلاش کریں؟ جہاں تک آپ نے امپیونٹی کی بات کی, جو آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے اس کو انیکٹ کرنے کی وجہ ہی یہی تھی. کشمیر میں جو ہو رہا ہے ابھی تک وہ بھی افسپا کے انڈر ہی ہوتا ہے, کہ جسٹ آن اے میئر سسپیشن, جسٹ یو ڈو ناٹ ریکوائر اینی tangible evidence in order to indiscriminately fire on civilians within the Kashmir territory. اور یہ امپیونٹی دی ہی اس لیے گئی تاکہ جو جینوسائڈ کشمیر میں ہوتا آ رہا ہے, جو ہم آج سوپور میسیکر کی بات کر رہے ہیں, جموں میسیکر سے لے کے آج تک ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ہندوستان نے اپنی ایک وہ جو ڈیموکریٹک امیج کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے لاز ایسے انیکٹ کر دیے ہیں جو کہ ان کی افواج کو ان اینی سرکمسٹانس پروٹیکٹ کرتے ہیں, بلکہ ایسے باربیرک آفیسرز جو کہ ہیومن شیلڈز کے طور پر کشمیریوں کو استعمال کرتے ہیں, جو کنن پشپورہ جیسے واقعات کراتے ہیں, ان کو میڈلز سے بھی نوازا جاتا ہے, پرم ویر چکر ان کو دیے جاتے ہیں. تو وی انڈرسٹینڈ ایز کشمیریز, ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ میکنزم ہندوستان کا سسٹمیٹک جینوسائڈ کے لیے ہی انیکٹ کیا گیا ہے. اور کشمیر کے اندر جیسا بانی صاحب نے کہا کہ جی لٹل پاکستان, کشمیر ہر کشمیری کے دل میں پاکستان ہے, اور یہ بات ہندوستانی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو سوپور سے لے کے سری نگر تک, اور سری نگر سے لے کے بانڈی پورہ تک, اور بانڈی پورہ سے لے کے جموں تک ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے دل کے اندر ایک باربیرک ہیٹرڈ ہے کشمیریوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, پاکستان کے لیے, اور وہ اس کو نکالنے کا, پاکستان کی طرف تو وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے. تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں سے آپ باہر سے پٹ کے آؤ تو آپ اپنے گھر والوں کو آ کے پیٹتے ہو, تو ان کو پتہ ہے کہ کیونکہ دس از این آکوپیشنل ٹیریٹری, یہاں پہ ریزسٹنس ہمیں اس طرح سے نہیں ملے گی جس طرح ہمیں ایک سوورن ٹیریٹری سے ملے گی, تو وہ اس جگہ پہ جا کے اپنا کام کرتے ہیں. ٹھیک, رائٹ. آپ نے بات کی ہے, کتنا بڑا سوال ہے جوڈیشل سسٹم کے اوپر. ڈونٹ یو تھنک کہ اگر کوئی کنٹری ایسا ہو جو کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو پرواہ کرتا ہو,
بینگ دا پلر آف دا اسٹیٹ جو جوڈیشری ہے وہ فوراً ایکٹیو ہو جائے کہ اتنی بڑی پیمانے کے اوپر میسیکر ہوا ہے, وہاں پہ عدالتیں بھی فنکشنل تھیں اور اس کے بعد ایک جسٹس کو بھی لگایا گیا. کتنا بڑا جوڈیشل میسیکر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو کچھ ہوا ہے؟ آئی تھنک جو انڈین جوڈیشل سسٹم ہے کشمیریوں کے لیے تو وہ ہمیشہ سے ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کی طرح نظر آیا ہے. جوڈیشل میسیکر نہیں ہے, دس از جوڈیشل گروس جوڈیشل ابیوز and not according to someone like us or someone from within this conflict. It is according to non-partisan organizations such as Amnesty International, such as Human Rights Watch. ہمیں سب کی طرف سے نظر آتا ہے کہ جو بھی کشمیر کے متعلق جوڈیشل کسی بھی قسم کی کوئی فائنڈنگ دی جاتی ہے, it is only to satisfy the collective conscience of the Indian people. تو وہ تو I have no trust, never had any trust as a Kashmiri or as a human being. I have never had any trust in the Indian judicial system of being non-partisan. ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب, میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا, جو رپورٹس میں نے جس کا ذکر کیا ہیومن رائٹس واچ کا, ایمنسٹی انٹرنیشنل کا, انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا, UNHCR نے بھی اس حوالے سے تذکرہ کیا. کتنا بڑا وار کرائم کمٹ کر رہی ہے انڈین آرمی مقبوضہ کشمیر کے اندر سنس 1989 اسپیشلی. جتنا بڑا وہ وار کمٹ کر رہی ہے اس سے زیادہ جو ہے بڑا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو جرم ہو رہا ہے اور اس کے اوپر جو دنیا کی خاموشی ہے وہ اس سے زیادہ بڑا جو ہے جرم ہے اور غفلت ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سوپور کا سانحہ ہے اس کے اوپر اگر اس کے بھارت کے چہرے کو دیکھیں, بھارت کے سسٹم کو دیکھیں, بھارت کے نظام پورے کو اس نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ آج 32 سال بعد بھی جو متاثرین ہیں وہ جو ہے انصاف کے لیے جو ہے وہ بظاہر آپ سوچ نہیں سکتے. جس طرح بیرسٹر صاحبہ نے کہا کہ جی وہاں پہ کشمیریوں کے لیے تو انصاف کا معیار ہی ہو رہا ہے نا, کہ یا تو یہ بات ہے نا, یہی واقعہ اگر انڈیا کے کسی ہندوؤں کے ساتھ ہوا ہوتا تو شاید اس کے اوپر کوئی بہت جو ہے وہ بڑا شور شرابہ ہوتا, یا کسی سیاسی جماعت کے اوپر ہوتا. تو انہوں نے جو ہے وہ پنڈتوں کے ساتھ ہوا نہیں ہے, لیکن آج تک وہ اس کے اوپر فیک موویز بنا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات ہے کہ پنڈتوں کا, کشمیری پنڈتوں کا ایگزڈس ہو گیا. میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ جس طرح وانی صاحب نے کہا تھا کہ ایک تو انہیں پاکستانیت کی بڑی سزا دی گئی کہ پاکستان, اب یہ دیکھیں نا کہ یہ فرق ہے کہ پاکستان کی خاطر لوگ جو ہیں آج بھی پاکستان کے پرچم میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں, پاکستان کے نام پہ جو ہے شہادتیں قبول کرتے ہیں, پاکستان کے نام کے اوپر انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اور تکمیل پاکستان کی جد و جہد میں کشمیری لگے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف اگر یہ دیکھیں کہ ادھر دیکھیں, کبھی آپ نے کبھی سنا, ہم ادھر آپ ساری زندگی جو ہے ہماری گزر گئی ہے, وانی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, کبھی آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ کوئی واقعہ ایسا ہوا ہو کہ کوئی کشمیری ادھر سے جو ہے وہ پرو انڈین ہو؟ میں ایسی ادھر صورتحال نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ اس طرح کی جو جد و جہد ہوتی ہے اس کی قیمتیں چکانی پڑتی ہیں. لیکن میں اس سے جو ہے اس سانحے کو جو ہے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کا جو چہرہ تھا اسے بدنما کرنے میں, اسے بے نقاب کرنے میں, اور دنیا کی سب سے بڑی جو جمہوریت کا دعوے دار ہونے کے حوالے سے, اس کے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے, اس کی شخصی آزادیوں کے حوالے سے, اس کی رائے عامہ کے حوالے سے, مگر اسے جس انداز سے بھی دیکھا جائے یہ جو واقعہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تو 32 سال ہوئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جس انداز سے بھارت نے ادھر جو ہے وہ بچر خانہ بنا کے لوگوں کے ساتھ مظالم کیے, میرا یہ خیال ہے یہ اور کئی صدیاں جو ہے یہ بھارت کا جو ہے وہ چہرہ نوچتا رہے گا. اور ساری دنیا کے سامنے جب تک کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت اور آزادی نہیں ملتی, اس وقت تک اس طرح کے سوالات جو ہے وہ بھارت کو دنیا بھر میں فیس کرنے پڑیں گے. ابھی یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے دنیا کی جو تحریکیں ہوتی ہیں اس میں اتار اور چڑھاؤ آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے, اسپیسیفک یہی واقعہ نہیں ہے, مگر اس طرح تو اگر ہم دن منانا شروع کریں گے تو ہمیں ہر ہفتے میں ایک دن ملے گا بھارتی مظالم کا جس میں انہوں نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسا ظلم کیا ہے. لیکن جس طرح آپ رپورٹ بھی دکھا رہے تھے کہ 6 ماہ کے بچے کو اس کے والدین کے سامنے آگ میں دے دیا جائے, میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آگ میں پھینک دیا جائے, تو اس سے زیادہ جو ہے وہ ظلم, بربریت اور جاریت جو ہے وہ کسی قوم کے اوپر نہیں ہو سکتی. اور ادھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے باوجود 89 سے لے کے آج تک جو ہے جس طرح جو ہے کشمیریوں نے اپنی جو ہے وہ پورے استحکام کے ساتھ جو ہے وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور تکمیل پاکستان کے حوالے سے جو جد و جہد ہے ان کا جو ایک ذہنی فیصلہ ہے اس کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں.
ٹھیک ہے، میں زبیر صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گی. یہ فرمائیے گا کہ سائیڈ ڈسکشن آپ نے سنی، اس کا احاطہ بھی یہاں پہ ہمارے معزز جو پینلسٹ ہیں انہوں نے کیا ہے. آپ فرمائیے گا کہ کس قدر سک مائنڈ شو کرتا ہے یہ انڈین اسٹیٹ کا ایز اے ہول، چاہے اس کی آرمی ہو، چاہے اس کی جوڈیشری ہو، اور انڈین سوسائٹی نے بھی اس طرح سے ریسیپروکیٹ نہیں کیا جتنا بڑا یہ سانحہ ہوا تھا. اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل پار سینٹرز ہیں، ایمنسٹی کی رپورٹ، ہیومن رائٹس کی واچ کی رپورٹ آتی ہے، لیکن اس طرح سے ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا. تو اس سچویشن میں کشمیری پھر کس کی طرف دیکھیں؟ 31 برس بیت گئے اس سانحے کو. اگر آپ کشمیریوں کے لیے انصاف کی بات کرتے ہیں انڈین جوڈیشل سسٹم میں، تو میری نظر میں تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ انصاف کے لیے نہیں ہوتا، وہ کیس مکانے کے لیے ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کے فیصلے وہاں پر ضرور ہوتے ہیں عدالتوں میں، وہاں پر سخت فیصلے بھی لیے جاتے ہیں، لیکن یہ سارے آن پیپر ہوتے ہیں. اگر آپ عالمی عدالتوں کا کہیں یا آپ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کا اس میں آپ رول کہیں، تو میں سب سے بڑا رول جو اس میں کہوں گا اس ثانیے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کا تھا، کہ جنہوں نے 3 ماہ کے بعد، اس ثانیے کے 3 ماہ کے بعد اپریل میں جب اپنا کیس اسٹڈی رپورٹ شائع کیا، اس کے بعد بھارت کو مجبوراً یہ ماننا پڑا کہ ہاں یہ 2 طرفہ لڑائی شاید نہیں تھی اور اس میں کچھ سویلین مارے گئے. تو اس کے بعد پھر جب سزاؤں کا سلسلہ چلا، کتنے ٹرائل ہوئے، جو بھی ہوا وہ سب آن پیپر ہوا. اور وہ آن پیپر دنیا کے جتنے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا عالمی عدالتیں ہیں ان میں یہ چیزیں شو کراتے رہے کہ دیکھیں ہم کشمیریوں کو انصاف دے رہے ہیں. جی بالکل، آن پیپر آپ انصاف دیتے ہیں لیکن عملی طور پہ نہیں. 1993 کی اگر آپ بات کریں تو یہ وہ دور تھا کہ جب سوشل میڈیا کا نہ تو کوئی بوم تھا، نہ عوام کے پاس انٹرنیٹ ایکسس تھی، لیکن یہ سانحہ جو ہے وہ اس طرح شدت اختیار کر چکا تھا. اور دنیا کی جو آپ اگر بات کریں جرمنی کی، فرانس کی یا اسپین کی، ان ممالک تک کے جو مین اسٹریم اخبارات ہیں انہوں نے اس ثانیے کے بارے میں حقائق شائع کیے اور دنیا تک یہ پیغام پہنچایا کہ بھارت کا جو مکرو چہرہ ہے وہ یہ چہرہ ہے کہ جہاں پر بھارتی ایئر فورسز ہے وہ بھارتی سیکیورٹی فورسز وہ کس طریقے سے جو ہے عوام پہ، کشمیری عوام پہ، نہتے لوگوں پر جو ہے وہ مظالم ڈال رہے ہیں. اور یہ میرے خیال سے نہ صرف عالمی اداروں نے اپنا اس میں رول پلے کیا، بلکہ یہاں پر موجود آج تک جو کشمیری کمیونٹی ہے، یورپ ہو یا امریکہ ہو، انہوں نے اس سانحے کو آج تک زندہ رکھا ہے. اور زندہ اس طریقے سے رکھا ہے کہ آج بھی اس حوالے سے تحریری جو ہے وہ مکالمے شائع ہوتے ہیں. یورپ میں تحریری پٹیشنز دائر کی جاتی ہیں اور یورپی یونین تک یہ آواز جاتی ہے کہ آپ لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوں اور اس طرح کے جو معاملات وہاں پر روز ہو رہے ہیں اس پر نظر ثانی کی جائے اور کشمیری عوام کو جو ہے کہیں نہ کہیں ایک سافٹ کارنر دیا جائے جہاں پر وہ سکون کا سانس لے سکے. جی تو زبیر صاحب، یہ جو وار کرائمز کے حوالے سے میں نے سوال پوچھا عامر صاحب سے، تو کتنا یہ ایک جسٹیفائڈ کیس ہے وار کرائمز کے حوالے سے جو انڈین آرمڈ فورسز نے، بالخصوص انڈین آرمی اور بی ایس ایف نے کمٹ کیے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم؟ دیکھیں، اگر وار کرائم کی بات کریں تو آج کل وار کرائم ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. عالمی عدالتیں چاہے وہ کتنا بھی سخت ایکشن لیں تو جس ملک میں وار کرائم ہو رہے ہوتے ہیں ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. اس کے لیے نہ صرف جو ہے وہ ہمیں عالمی عدالتوں بلکہ ہمیں مسلمانوں کے جو جیسے OIC وغیرہ ہے اس کے تحت ہم کو جو ہے اس طریقے کا ایک پلیٹ فارم چوز کرنا چاہیے جہاں پر فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ، کیونکہ آج جو ہے وہ فوٹو جرنلسٹ نہیں ہے. آج ہر بندہ جس کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ ایک صحافی چلتا پھرتا، ہر کسی کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی ثبوت موجود ہے. تو ان تمام تر حقائق کی بنا پر ہم آواز اٹھا کے اس وار کرائم کو دنیا کے آگے بے نقاب کر سکتے ہیں. اور جس طریقے سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے جو چینلز ہیں دنیا کے، الجزیرہ ہو گیا، جس طرح فلسطین کے مسئلے کو وہ جو اجاگر کر رہے ہیں، اس طریقے کا پلیٹ فارم ہمیں چاہیے خاص طور پہ کشمیر کے لیے، جو اس مسئلے کو جو ہے وار کرائم کو دنیا کے آگے بے نقاب کرے اور کشمیری عوام کو جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم دے کہ جہاں پر وہ اپنی آواز ریز کر سکیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو یہ وار کرائم ضرور ہے، لیکن وار کرائم کا امپلیمنٹ اس وقت ہوگا کہ جب عالمی عدالتیں کسی طریقے سے سیریس کوئی ایکشن لے سکیں. بھارت کے خلاف آج تک ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی عالمی عدالت نے کوئی خاص قسم کا جو خاطر خواہ کوئی ایسا فیصلہ لیا ہو جس کی وجہ سے بھارت نے اپنے 2 قدم پیچھے کیے ہوا. ہمیں تو ہر وقت یہ لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ 1 قدم آگے بڑھتا جا رہا ہے کشمیریوں پہ مظالم کرتے ہوئے. ٹھیک ہے وانی صاحب،
3 اشرے اس کے اندر بیت گئے ہیں. جو لواحقین ہیں جو اس وقت بچے اب وہ بڑے ہو گئے ہیں, ان کو جو انصاف نہیں ملا, کل جب یہی لوگ عسکریت پسندی کی طرف جاتے ہیں اور یہ ہتھیار اٹھاتے ہیں, پھر دنیا کو کوئی ان کے اوپر گلا تو نہیں ہونا چاہیے؟ جب انہیں انصاف 3 اشرے انتظار کرنے کے بعد بھی نہیں ملے گا تو وہ کیا کریں؟ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا, نہ یہ کوئی آخری واقعہ تھا. اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد کے بھی ایسے ہی واقعات کشمیر میں دہرائے گئے. آج تک 1989 سے اس وقت تک اتنے بڑے سانحات جن کو ہم مسکرز کا نام دے رہے ہیں, 18 کے قریب مسکرز کشمیر میں ہوئے کم و بیش, جن میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے, بہت سارے اپاہج ہوئے, بہت سارے زخمی ہوئے مختلف طریقوں سے. بٹ انفارچونیٹلی کسی ایک کو بھی آج تک انصاف نہیں ملا. یہی وجہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے لوگ ہندوستان سے یہ انصاف مانگتے ہی نہیں ہیں پہلے کہ ہندوستان کوئی انصاف کرے گا. جیسے بیرسٹر صاحبہ کہہ رہی تھی, ہندوستان کی عدالت, مقننہ اور فوج سارے کے سارے جو ہیں وہ ہینڈ اینڈ گلو ہیں جب کشمیر کی بات آتی ہے, جب کشمیریوں کو تکلیف پہنچانے کی بات آتی ہے, چاہے وہ مقبول بٹ شہید کو سزا دینی ہو, چاہے وہ افضل غورو کو سزا دینی ہو, چاہے ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے 370 کو اس وقت اپنے ہی فیصلوں کی نفی کر دی, 370 ایبروگیشن کے بعد اپنے ہی فیصلوں کی نفی کر دی سپریم کورٹ کی. تو اس طرح سے جتنی بھی عدالتیں وہاں پر ہوتی ہیں, دے ڈونٹ ہیو دیٹ پاور ٹو ڈو. اور خاص کر اس وقت تو بالکل ہی عدالتیں ہندوتا کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں, ایک دوسرے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں. پہلے تو ایجنسیاں, ان پر ہندوستان کی ایجنسیوں کا دباؤ ہوتا تھا ساری چیزیں. اس وقت ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ جو ہندوتا ایلیمنٹس ہیں, RSS کا دباؤ بھی ساتھ ہے تمام چیزیں کرنے کا. سو جو کشمیر میں نوجوان آپ دیکھتے ہیں, ہر ایک بچہ جو 18-19 سال کی عمر کو پہنچتا ہے وہ ریزسٹنس شروع کرتا ہے. اس کے پاس چارہ نہیں رکھا ہے ہندوستان نے, کیونکہ اس وقت آپ نے تمام تر ہماری سیوک سپیسز بند کر دی ہیں. کسی طرح سے بھی پرامن احتجاج نہیں کر سکتے ہیں, کوئی پرامن مراسلہ بھی نہیں لکھ سکتے ہیں اخبار میں کسی چیز میں, کیونکہ اخباروں کے اندر بھی تحریک آزادی یا آزادی کے نام یا انسانی حقوق کے نام کی کوئی چیز نہیں آتی ہے, اس پر آپ لکھ لیں. تو رہتا کیا ہے بچے کے پاس؟ پھر رہتی ہے وائلنس, پھر رہتا ہے وہ چیز کہ وی ہیو ٹو ایکٹ لائک دیٹ. سو اس کے لیے بھی اس کو بین الاقوامی قوانین کی حمایت حاصل ہے کہ وہ کر سکتا ہے یہ, اور اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا, بیکاز دیٹ از آور برتھ رائٹ, کہ کوئی بھی شخص اپنے برتھ رائٹ کے لیے, سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے کسی طرح کا بھی کام کر سکتا ہے. لیکن کشمیریوں نے ہمیشہ عالمی جو طاقتیں ہیں, بڑی طاقتیں ہیں, یا عالمی جو جس طرح کا بھی روڈ میپ ہوتا ہے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہم ان پرامن طریقے سے چلتے ہیں. اگر آپ پرامن طریقے سے ہمارا مسئلہ حل کرتے ہیں, اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے جوان جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوں گے. دے ول ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو, وہ کریں گے. پھر وہ ویری شارٹلی عامر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مقصد تو یہ تھا کہ کشمیریوں کو سوپور کا سانحہ کر کے نہ صرف سوپور میں بلکہ باقی اضلاع کے اندر بھی یا جموں کے اندر بھی یہ پیغام دینا, ان کو ٹیررائز کرنا. کیا کشمیری اس سے ٹیررائز ہوئے, مرعوب ہوئے, اس سے کشمیری جو ہے دہشت زدہ ہوئے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کا ریئیکشن ہوا, اور اس کا جو ہے بھارت کو جو ہے نہ صرف جن چیزوں کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں وہاں پہ نقصان ہوا, ان کا جوڈیشل سسٹم بے نقاب ہوا, ان کا دیکھیں فوج کے اندر جو احتساب کا عمل ہے وہ بے نقاب ہو گیا کہ آپ نے ہاتھ میں ہتھیار دے دیے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو اور جدوجہد آزادی کو تقویت ملی ہے. اس سے میرا خیال یہ ہے کہ کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے, اور یہ چیز جو ہے وہ بڑھتی ہوئی جو ہے وہ ابھی تک دیکھیں نا, تحریک کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ زندہ ہے اور پوری طاقت کے ساتھ زندہ ہے. لیکن جو سوالیہ نشان ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھارت کے رویے کے بعد عالمی دنیا کے اوپر جو سوالیہ نشان ہے, آپ نے پہلے بھی پوائنٹ اٹھایا, بڑا رائٹلی آپ نے پوائنٹ اٹھایا, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھنا ہے, دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھنا ہے. یہاں پہ بات ہوئی ہندوتوا اور RSS کے حوالے سے, جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جس کا عکس ہمیں نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ انڈیا میں گائے کی ایکسپورٹ کے بعد, یعنی سب سے زیادہ گائے کی ایکسپورٹ ہوتی ہے وہاں, گائے کی ایکسپورٹ کے بعد سے جو دوسری بڑی ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ ہندوتوا کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. وہ ہندوتوا کا ایجنڈا جو ہے وہ یہ سافٹ ویئر ہے, اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یورپ کے اندر, UK کے اندر,
نارتھ امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، اور اس طرح کے واقعات ہمیں پے در پے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ مانچسٹر سے تقریباً 51 کلومیٹر دور ساؤتھ یارکشائر میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے شیفیلڈ۔ شیفیلڈ میں ایک مسلم ریسٹورنٹ ہے جس کا نام ہے اباسین ڈائنر۔ وہاں پہ کچھ ہندو گونز جو ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں کے جو سٹاف ہوتا ہے اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے اس کے اندر جو ہے لیمب کے اندر گائے کا گوشت مکس کیا، لیکن ان کی مینیو میں بھی نہیں تھا۔ پولیس نے خیر کارروائی کی، 5 لوگوں کو کیا، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے واقعہ ہوتا ہے لیسٹر شائر کے اندر، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یو ایس اے کے اندر جو ہے بلڈوزر چلا کے یوگی آدتیہ ناتھ کی تصویر لگائی جاتی ہے اور اسے بلڈوزر بابا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پرنسز ہند القسیمی، انہیں آنا پڑتا ہے ٹویٹ کرنے کے لیے کہ اگر یو ای کے اندر اس طرح کا ہیٹریڈ یا اسلاموفوبیا پھیلانے کی کوشش کی گئی تو ان لوگوں کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہ واقعات پے در پے ہو رہے ہیں۔ اس پہ میں بیرسٹر صاحبہ آپ کو شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ کس قدر یہ ہندوتوا کا جو ایجنڈا ہے یہ ہندوستان سے نکل کے اب پھیل رہا ہے دنیا کے طول و عرض میں۔ We have to look at it with the first certain nuances. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہیں۔ نمبر 1 ایک ریلیجس ایکسٹریمزم تو اس میں فیکٹر ہے۔ ہم ایتھوز آف ہندوتوا سے اگر دیکھنا شروع کریں، ساورکر نے جو ایک انجیکٹ کیا تھا ہندوؤں کے اندر، وہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں ریلیجس ایکسٹریمزم ایک جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹریم لیول آف انفیریورٹی کمپلیکس ہمیں نظر آتا ہے ہندوستانیوں کے ہندوتوا کے اندر، اور وہ اس لیے نظر آتا ہے بیکاز for more than 250 years they were ruled by the Muslims، اور ان کے اندر یہ جو ایک کیا کہہ لیں احساس کمتری کا شکار ہے، وہ جاتا نہیں ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں پہ 250 سال مسلمان حکومت کر کے گئے، پھر اس کے بعد انگریز ہم پہ آ کے حکومت کر کے گئے، اور جب ہمیں یہ سب کچھ ملا تو ابھی ہم ہندوستان کے حالات دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ ورلڈ ہنگر انڈیکس کے انڈر ہم دیکھ لیں، امپلائمنٹ کے انڈر دیکھ لیں، ڈیولپمنٹ کے اندر دیکھ لیں، تو ہمیں اوپری ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، جبکہ ہندوستانی اپنے آپ میں جس کو کہتے ہیں بھوکے مر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب اس طرح کے لوگ آپ باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور وہ دنیا میں پوری دنیا میں پھیل بھی اس لیے رہے ہیں بیکاز دیر از سچ اے لیک آف امپلائمنٹ، سچ اے لیک آف جاب اپرچونٹی ود ان انڈیا۔ ہم امبانی اڈانی کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھارت گرو کر رہا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں کا جو کامن آدمی ہے وہ کس طرح گرو کر رہا ہے۔ تو وہ جب جاتے ہیں یہ چھوٹی منسکیول جابز کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ان کو یہ بھی ہے کہ ہندوستانی تھوڑے سے سستے میں کام کر لیتے ہیں، تو وہ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم یہاں آ کے کیونکہ اب ہم امپاورڈ فیل کر رہے ہیں تو ہم اپنا دھونس دکھائیں گے، ہم دکھائیں گے کہ جی ہم ہندوتوا ایجنڈے پہ ہیں۔ بٹ جیسے کہ آئی ایم ناٹ کوٹنگ مائی سیلف، آئی ایم کوٹنگ امبیڈکر صاحب، ہندوازم از ناٹ اے ریلیجن، اٹ از اے کلچر، اینڈ دیٹ کلچر از بینگ شون آل اراؤنڈ دا ورلڈ، دیٹ اٹ از ناٹ اونلی ڈرٹی، it suffers from extreme inferiority complex and it is also very bigoted۔ پوائنٹ آ گیا، آپ نے ریزن بتائی، میں اس میں آپ کو شامل کروں گا۔ زبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اس واقعے سے اور اس طرح کی جو واقعات پے در پے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ لیسٹر شائر کا ہو یا باقی ہو، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کس قدر یہ سرایت کر گئے ہیں جو ویسٹرن کلچر ہے اس کے اندر یہ ایکسٹریمزم؟ دیکھیں یہ بڑے آرگنائز طریقے سے جو ہے اس کا امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ یورپ میں جو ہے وہ بڑھتا ہوا ویجیٹیرین اور ویگان ٹرینڈ جو ہے اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں یہ شامل ہوتے ہیں۔ مگر یہ جو واقعہ ہوا جس میں جب انہوں نے ریسٹورنٹ میں انسانوں پہ حملہ کیا، تو یہاں پر کیونکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ہیں تو ان کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ جانوروں کے حقوق کے لیے کیا اب ہم انسانوں کو جو ہے وہ مارا کریں گے؟ تو یہ جو آرگنائز میں نے آپ کو بتایا کہ ویجیٹیرین کے بعد ویگان آ گیا، یعنی کہ ویگان وہ ہے کہ جانور کے جو پروڈکٹس جانور کے جسم سے کہیں پر جیسے ڈیری ملک ہے یا ڈیری پروڈکٹس جتنی بھی ہیں اس کو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ تو یہ جس طریقے سے ہمیں ابھی ہمارے ایک پینلسٹ نے بتایا
کہ یہ ایک مذہب نہیں کلچر، تو انہوں نے کلچر کے طور پہ اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور یہاں پر یہ چیزیں صلاحیت کرنے لگی ہیں. خصوصاً اگر آپ بات کی جائے کہ اگر انڈیا جیسے آپ نے بتایا کہ گائے کو ایکسپورٹ کرتا ہے، دنیا بھر میں شاید ان کی گائیں جو ہے وہ کھائی جا رہی ہو، لیکن دوسری جانب ایک طرف تو وہ اپنا جو ہے وہ گائے کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ اپنے کلچر کو ہے وہ پروموٹ کرنے کی پراپر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، خواہ وہ ویجیٹیرس یا ویجان ہو، یا پھر جو ہے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رنگوں کی جو آپ کی ان کی ہولی ہوتی ہے وہ بھی ایک کلچر کے طور پہ یہاں پر پروموٹ ہونے لگی ہے. تو یہ دھیرے دھیرے چیزوں کو صلاحیت کرنے کے لیے بڑا آرگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں. جانوروں کے حقوق کی تو بات کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنا اور ان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، دوسری جانب جو ہے وہ انسانوں کا جو ہے وہ مساکار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے زبیر صاحب یہ کشمیر میں بتائیے گا کہ جو کچھ ہندوستان میں یہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، دلت کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، وہاں کی کمیونٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا وہاں پہ یورپ کے اندر مائنورٹی میں ہوتے ہوئے بھی یہ سوچ ان کے اندر سرایت کر چکی ہے کہ یہاں پہ بھی ہم وہی سوچ لے کر آئیں اور اسی طرح کے ایکسٹریمزم دکھانے کی کوشش کریں جو کچھ ہم ہندوستان کے اندر کر رہے ہیں باقی کمیونٹیز کے ساتھ؟ دیکھیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. اس کا اگر آپ کہیں کہ یہ جو جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا جو ابھی ریسنٹلی جس میں انہوں نے ریسٹورنٹ پہ حملہ کیا، یہ بعد میں چیزیں سامنے آئی. پہلے تو بھارتی لوگ جو یا بھارتی ٹک ٹاکر انفلوئنسر ہیں انہوں نے تو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ کیونکہ وہ جو ہے وہ ویجیٹیرسٹ تھے، اس کے اوپر جو ہے وہ ریسٹورنٹ انتظامیہ نے کوئی حملہ کیا اور اس کو جو ہے وہ کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کی گئی، جس طرح سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ دیتے ہیں. لیکن اصل بات وہی ہے کہ دنیا بھر میں بڑھتا ہوا ان کا جو مخروط چہرہ ہے کشمیر کے حوالے سے، یا کشمیر کی جو تحریک ہے وہ زور پکڑ رہی ہے یورپ میں، یا خالصتان تحریک جو زور پکڑ رہی ہے، اس کا انہیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ غصہ نکالنا ہے اور وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم وہاں نہ صحیح لیکن ہم ملک سے باہر بھی جو ہے وہ اپنے ہندوتا کا جو ہمارا موٹو ہے اس کا پرچم ہم تھامے ہوئے ہیں، اور جہاں موقع ملے گا وہاں پر ہم نہ صرف کشمیریوں کو بلکہ مسلمان کوئی بھی ہو اس کو ضرب لگانے کی کوشش کریں گے. صحیح ہے. وانی صاحب جی بتائیے، یہ جو اتنا بڑا اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یورپ کے اندر بھی، جہاں کہیں یہ جاتے ہیں اپنے ساتھ یہ ایجنڈا لے کے جاتے ہیں، ان کو روکنے کا کوئی میکنزم ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو ہمیں ہندوستان کو دیکھنا ہے. ہندوستان کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے، حکومت کن کی ہے اور حکمران کیا بول رہے ہیں، نریٹو کہاں سے آتا ہے. یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں ایون دا پرائم منسٹر آف انڈیا جب اس سطح پر ہیٹ سپیچ ہو مسلمان کے خلاف، ہیٹ سپیچ ہو دوسرے مذاہب کے خلاف، پھر ان کا وزیر داخلہ بھی اس ہیٹ سپیچ کا مرتکب ہو، پھر آپ آگے جاتے ہیں وزیر دفاع بھی اس ہیٹ سپیچ کا مرتکب ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر RSS کے لوگ یا ان کے دوسرے لیڈرز ہیں وہ سارے اس میں کہیں نہ کہیں ملوث ہوتے ہیں. پہلے ہندوستان کے اندر اس ہیٹ سپیچ کو پروان چڑھانے کے لیے اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز ہندوستان کے اندر لنچنگ کے واقعات ہوتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ، کبھی کرسچنز کے ساتھ، کبھی دلتس کے ساتھ، کبھی کس کے ساتھ. ہم جب دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ زعفران ٹیرر بڑھ رہا ہے تو دنیا مانتی نہیں تھی، وہ کہتی وہاں پر بھی ہوگا، ہمارے ہاں تو نہیں آ رہی ہے. Now this has crossed the limits. اس نے اب سرحدیں کراس کی ہیں. اس زعفران ٹیرر نے اس طرح سرحدیں کراس کی اور اس کی آپ کہتے ہیں اس کو کہاں روکا جائے، اس کی تو حکومتی پشت پناہی ہے. یہ صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ریسٹورنٹ میں وہ لوگ گئے اور انہوں نے وہاں پر یہ شور کیا، انہوں نے گائے کا گوشت لایا، انہوں نے اس کو وہاں توڑ پھوڑ کی، ساری چیزیں کی، وہاں توڑ پھوڑ بھی کی، ساری چیزیں کی وہاں پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اس سے پہلے لیسٹر میں کیا انہوں نے کیا، وہ بھی کوئی اس کی پوچھ تاچھ نہیں ہوئی. اور پھر ہندوستان کا سفارت خانہ کس طرح انوالو ہے ایک سکھ کے قتل میں کینیڈا میں، کس طرح سے ایک سکھ کے خلاف قتل کی سازش میں امریکہ میں، کس طرح سے ہندوستان کا سفارت خانہ اپنے لوگوں کی سرولنس کرتا ہے آسٹریلیا میں. یہ ساری چیزیں اٹ ہیز ناؤ ان کے اندر یہ گھس گئی ہے. انتہا پسندی، ہندو انتہا پسندی جو ہے، ریڈیکلائزیشن ہو گئی ہے اتنی، اس سے دنیا کو اپنے لپیٹ میں لینا ہے. یہ میں بتاتا ہوں کہ پہلے تو وہ ہمارے کہتے تھے کہ شاید مسلم ٹیررزم اسی کو چلاتے تھے، لیکن اب مغرب کو یہ پتہ چلے گا تب جب اس کا ہاتھ پورا مغرب پر پڑے گا، جب مغرب کے اندر یہ سوچ پنپ رہی ہے اور ہندوستان کی حکومت کی
پشت پناہی سے پنپ رہی ہے. کسی جگہ ہندوستان شرمندہ نہیں ہے ان چیزوں پر. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کوئی سرکار شرمندہ ہو اگر کوئی چیز ہوئی ہو, لیکن ہندوستان کی سرکار نہ, ابھی آپ نے پڑھی واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کس طرح سے انہوں نے بے نقاب کی, اور اس سے پہلے گارڈین کی رپورٹ آئی اسی سلسلے میں. تو ہندوستان کی سرکار نے ان رپورٹس کو بھی کہہ دیا کہ یہ ان کا کسی طرح کا انہوں نے ہاتھ نہیں لایا. جب اسی طرح کی جو امریکہ کی فارن ریلیشنز کمیشن کی جو رپورٹ آئی کس طرح سے ہندوستان مذہبی منافرت پھیلا رہا ہے, تو اس کو بھی انہوں نے کوئی خاطر, کیونکہ ہندوستان اس وقت ایڈوانٹیج لے رہا ہے اپنے بڑے سائز کی, اپنے اس جو سائز اکنامک انٹرسٹ کی. لیکن اس سے جب ویسٹ پورے کا پورا ویسٹ میں پھر اس کے کاؤنٹر میں آ جائے گی پھر وہ تحریکیں جو وہاں وائٹ ابھی وہ آ بھی رہی ہیں, وہ اس سے اثر بھی لے رہی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. میں عامر صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گی, فرمائیے گا. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح سے انہوں نے بات کی گارڈین کی یا باقی موقع دنیا کے اخبارات کے حوالے سے, وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس پاکستان نے جو ڈوسیز پیش کی اس کو وہ ویریفائی کر رہے ہیں کہ یہ اوتھینٹک تھی چیزیں, یہ ہو رہی ہیں, کراس بارڈر بھی اور ٹرانس نیشنل ٹیررزم بھی. ایک طرف انڈین اسٹیٹ جو ہے وہ کراس بارڈر اور ٹرانس نیشنل ٹیررزم کر رہی ہے, دوسری طرف جو ان کا RSS ہے وہ ایک منصوبے کے تحت جو ہے ان کے لوگوں کو انوالو کر کے ان کی سوسائٹی میں پینیٹریٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سارا کچھ آپ کو ایک پلاننگ لگتی ہے, منصوبہ بندی لگتی ہے؟ دیکھیے مجھے ایک تو میں وانی صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے پوری کی پوری سٹیٹ ہے. دوسرا یاسر صاحب کہ یہ انڈیویجولز کا فیل نہ دیکھا جائے, یہ ایک ریاست کا فیل ہے اور اس کے پیچھے ایک وہ پوری سوچ ہے جس کی وضاحت آپ نے کی. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے اثرات کیا ہیں, اور جو اثرات ہیں یہ تو آپ نے ایک واقعہ شیفیلڈ والا وہ کیا نشاندہی کی, اس طرح کے واقعے جو ہیں برمنگھم میں بھی ہوئے, ایک بار سلاؤ میں اور ایک بار جو ہے لٹن میں بھی ہوا, اور اسی طرح کا واقعہ جو ہے بینکاک میں بھی ہوا. اور وہاں پہ ایک جو ہے وہ پلیٹر انہوں نے منگوایا تو وہ جو لانے والا تھا اس نے پلیٹر جو ہے وہ دوسرا لے آیا, کیا کہتے ہیں میٹ کا پلیٹر لے آیا, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے تشدد کیا جو رپورٹڈ ہے بینکاک میں کچھ سال پہلے. تو یہ جو ہے جس طرح انہوں نے چلایا تھا اس کے پیچھے جو ہے اب ایک طرف جو ہے کہ انہیں انسانی جو ہے حقوق نظر نہیں آتے, انہیں جانوروں کے حقوق نظر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جانوروں کے اوپر ظلم ہے. دوسری طرف انہیں کو جو ہے وہ کشمیری مسلمانوں کے اوپر ظلم نظر نہیں آتے, انہیں سوپور نظر نہیں آتا, ادھر جو ہے وہ جو باقی واقعات ہیں وہ نظر نہیں آتی, اسے مسنگ پرسن کی قبریں نظر نہیں آتی. میں یہ کوئی عجیب سا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو اسٹیٹ کا جو مائنڈ ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اسے جو ہے وہ بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے اور بہتر طریقے سے جو ہمارا ڈائسپورا ہے وہ ادارے جو ہیں جیسے موقر ادارے ہیں, واشنگٹن پوسٹ ہو گیا, نیو یارک ٹائم ہو گیا, یا باقی جو ہیں الجزیرہ ہو گیا, اس کے اوپر جو لکھ رہے ہیں وہ اس کو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی کم ہے. اس کے اوپر جو ہمارا ڈائسپورا ہے خاص طور پہ, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ کشمیریوں کو افیکٹ کر رہی ہیں. ابھی اگر ہم یہ دیکھیں تو جو ہمارے پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں, ایک جو ہے ایک جو آئیڈیا ہے کہ جو ایک ایسا میڈیا گروپ ہونا چاہیے, میڈیا ہاؤس ہونا چاہیے جو امت مسلمہ کے حوالے سے سارے جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات کرے, تو میرا یہ خیال ہے وہ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہوگا اور اس سے بھی جو ہے بہتر چیزیں آ سکتی ہیں. مل کے سارے یہ بھی صحیح ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ جو ہندوتوا ہے اسے دنیا کو سمجھانے, کیونکہ وہ دنیا اب اس کو فیس کرنا شروع ہو گئی ہے. دیکھیں نا ہندوتوا جو ہے نا وہ خود دنیا کو سمجھا رہے ہیں نا کہ ہمارا اصل چہرہ یہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ خود جو ہے وہ خرابی پیدا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ فوڈ کے اوپر آپ لوگوں کو مار رہے ہیں. ایک جو ہے ابھی گائے جو ہے وہ آپ کا ایشو ہے, وہ دنیا کا ایشو تو نہیں ہے نا. یا تو یہ بات ہے کہ یورپ والوں کے لیے میٹ کا ایشو ہو یا امریکہ والوں کے لیے ایشو ہو, تو ابھی آپ ایک جانور کے اوپر جو ہے وہ انسان کو اوپر جانور کو فوقیت دیں گے اور اسے جو ہے وہ اس کے اوپر زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر اس سے زیادہ یہ انڈیویجول کے بجائے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک سٹیٹ کی سرپرستی میں سارا کچھ ہو رہا ہے, اور جو کچھ کینیڈا میں کیا گیا ہے, جو کچھ برطانیہ میں کیا گیا, یورپ میں کیا گیا, صحیح. آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ جو افرید جو ہے وہ ہندوستان تک تھی اب وہ ہندوستان تک محدود نہیں رہی, ہندوستان کے بارڈروں سے باہر نکل گیا, اسے اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا. دنیا کو اگر نہیں کریں گے تو اسے بھگتنا پڑے گا. اس پہ ہوش کے ناخن جو ہے وہ لینے چاہیے دنیا کے پاور سینٹرز کو. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. شکریہ ادا کرنا ہے مجھے اپنے تمام معزز پینلسٹ کا. آج کے دونوں موضوعات سے اور کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. Thank you.